بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم यहाँ पर नून पर मुशद्दद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। आमनु अलिफ के ऊपर मद है, तीन अलिफ में दार खींच के पढ़ेंगे। वत्तक़ौ लमसूबतुम यहाँ पर वाव को ता के साथ मिलाकर सख्ती और जमाव के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, लमसूबतुम में जो ता के ऊपर दो पेश आ रहे हैं, यहाँ पर कायदा हो रहा है इदगाम माल गुन्ना का, यानी यहाँ पर हम गुन्ने के साथ इदगाम करके पढ़ेंगे। मिन इंदिल्लाहि यहाँ पर भी कायदा हो रहा है फमा गुन्ना का, नून साकिन के बाद दाल आ रही है, यहाँ हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। और नून साकिन के बाद आइन भी आ रही है तो यहाँ पर हम इजहार करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। और अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ रही है तो इसलिए हम यहाँ पर अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। लौ कानू यालमून यहाँ पर काफ के साथ अलिफ और नून के साथ वाव साकिन है, दोनों को एक एक अलिफ में दार खींचेंगे। यालमून में आइन की आवाज़ वाज़ेह होनी चाहिए, मीम के साथ वाव साकिन है, यहाँ पर भी एक अलिफ में दार खींच के पढ़ेंगे। अब मेरे साथ पढ़िए। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। इसका तर्जुमा करेंगे। वलौ और अगर अन्नहुम बेशक वो आमन वो ईमान लाते वत्तक़ौ और तक़वा इख्तियार करते लमसूबतुन अलबत्ता सवाब पाते मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से खैरुन बेहतर लौ काश कानू होते वो यालमून वो जानते। अब इसकी तफसीर करेंगे। वलौ और अगर काश के अगर शर्त का इजहार करने वाला लफ्ज़ एक सोच अन्नहुम आमनू के वो ईमान लाए, अल्लाह पर यकीन करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करना, वत्तक़ौ और वो तक़वा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं, लमसूबतुन सवाब अल्लाह की तरफ से जज़ा कोई इनाम या नेकी का बदला, मिन इंदिल्लाहि खैर अल्लाह के यहाँ बेहतर था, दुनियावी सूरत से बेहतर, रहम और बरकत से भरा, लौ कानू यअलमून काश के उन्हें इल्म होता। एक अफसोसनाक कैफियत है हकीकत से गफलत में। अगर लोग सच्चे ईमान और तकवा अपनाते तो अल्लाह की तरफ से उनका बदला बेहद बेहतर होता है, लेकिन अफसोस वह इस बात से बाखबर नहीं थे। अगर कोई शख्स ईमान के बजाय दुनियावी कामयाबियों में उलझा रहता है, आखिर में उसे अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अजर से महरूमी होती है। आपने किसी को नसीहत की हो कि चाहिए कि दीन में बेहतरी लाओ, हलाल कमाओ, नेकी का ज़रिया बनो, लेकिन अगर इस नसीहत को लोग निभाएं तो इनकी बरक़ात बढ़ जाती हैं, मगर अफसोस वो नहीं समझते। इसमें कहा गया है कि अगर लोग ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह की जानिब से बेहतरीन सवाब पाते। काश उन्हें ये हकीकत समझ आ जाती। ईमान और नेक आमाल की सूरत में अल्लाह का बदला बेहद बेहतर होता है, लेकिन उम्मीद के वो समझते। तो यह आयत हमें बताती है कि ईमान और तक़वा जैसे अक़दार हर अमल करने से अल्लाह का अजर दुनिया की किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अफसोस वो लोग जो इस सच्चाई से लाइलिम थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर अजीम फ़ायदे से महरूम रहना कबूल किया। आसमानी किताब के हामिल किसी गिरोह का बिगाड़ हमेशा सिर्फ एक होता है, निजात आखिरत, जिसका इन्हिसार तमाम तर अमल सालिह पर रखा गया है। इसका राज बेअमली में तलाश करना अल्लाह का कलाम हकीकतन अमल की पुकार है, मगर जब कौम पर जवाल आता है तो इसके अफराद मुक़द्दस कलाम के लिख लेने या ज़बान से बोल देने को हर किस्म की बरकतों का पुरइसरार नुस्खा समझ लेते हैं। यही वो नफ्सियाती ज़मीन है जिसके ऊपर सेहर और कहानत और अमलियात वजूद में आते हैं। मंतर जैसी चीज़ों से जन्नत हासिल करने वाले दुनिया को भी मंतर के ज़रिए हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। बुजुर्गों से अकीदत को निजात का ज़रिया समझने वाले अरवाह से ताल्लुक़ कायम करके अपनी दुनियाई मसाइल हल करने लगते हैं और वज़ाइफ के तलस्माती असरात पर यकीन करने लगते हैं। जब कौम के अफराद बेअमली और तोहम परस्ती के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो इनके दरमियान ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके लिए सेहर और कहानत तिजारत बन जाती है और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए मशहूर कौमी बुज़ुर्गों का नाम इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा हर ज़माने में हुआ है। मसलन यहूद ने अपने सवाल के ज़माने में सेहर कहानत को जस्टिफ़ाई करने के लिए इसको हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सुलेमान को जिनों और हवाओं पर जो गैर मामूली इक़्तिदार हासिल था वो सब इल्म की सहर की बुनियाद पर था, और ये सुलेमानी इल्म बाज़ जिनों के ज़रिए हमको हासिल हो गया। इस तरह हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब होकर अमलियात का फ़न इनके अंदर बड़े पैमाने पर फैल गया। इस वक्त कौम यहूद की आजमाइश के लिए बाबुल में 2 फरिश्ते भेजे गए थे जो दरवेशों के भेस में जादू और कहानत से बचाव का अमल सिखाते थे। वो कहते रहते थे कि तुम्हारा इम्तिहान है, यानी तुम इसका सही इस्तेमाल करना, मगर इस तंबीह के बावजूद इस फ़न पर टूट पड़े, हत्ता कि उन्होंने इसको नाजायज़ मकासद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 104 पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना, या के ऊपर मद भी है और खड़ा ज़बर है, इसको ज़्यादा खींच के पढ़ेंगे।
الف کو یا کے ساتھ ملا کر سختی و جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہا کو بھی لام کے ساتھ ملا کر سختی و جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال کے ساتھ یا ساکن آ رہی ہے، یہاں پر زال کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لا تقولو میں لام کے ساتھ الف آ رہا ہے، لام کو ایک الف مدار کھینچیں گے۔ قاف اور لام کے ساتھ واو ساکن ہیں، دونوں کو بھی ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ راعینا وقولوا انظرنا، راعینا میں را کے ساتھ الف آ رہا ہے، نون کے ساتھ الف آ رہا ہے، دونوں کو ایک ایک الف مدار کھینچیں گے۔ اچھا وقولوا میں یہاں پر قاف کے ساتھ تو واو ساکن آ رہا ہے، لیکن لام کے ساتھ نون آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا اخفا مال غنہ کا، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے وقولوا انظرنا واسمعوا، عین کے ساتھ واو ساکن ہے، یہاں پر ٹھہر کے پڑھیں گے عین کو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کے ساتھ یا ساکن ہے، ایک ایک الف مدار کھینچیں گے۔ اچھا باقی اوپر جو دو پیش آ رہے ہیں یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے اظہار حلقی کا، دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو، راعنا رعایت کیجیے ہماری، وقولو بلکہ کہو، انظرنا نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، یہ لفظ ادب اور احترام کے نام پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہودیوں نے اسے تلخ یا توہین آمیز انداز میں استعمال کیا، جیسے ہمارے چرواہے یا احمق وغیرہ۔ وقولوا انظرنا، کہو یعنی ہماری طرف رحم سے دیکھو یا توجہ سے دیکھو۔ واسمعوا اور سنو، ادبی طور پر سننے اور سمجھنے کی تاکید، کھلے دل سے بات سنو۔ وللکافرین عذاب عظیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ناپسندیدہ معنی یا تجسس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے شدید عذاب بندایا ہے۔ تو پیاری سوال حاضر، تصور کریں کہ آپ کسی بزرگ کو احترام سے مخاطب کرنا چاہتی ہیں لیکن غلط لفظ استعمال کر بیٹھے، یہ توہین ہو سکتی ہے، حالانکہ نیت عزت کی ہو۔ اللہ پاک ہمیں بہتر الفاظ استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو عزت اور احترام کا اظہار ہو، مثلاً انظرنا یعنی ہمیں بنائیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں اور منافقین کے برتاؤ سے متعلق ہے جو جان بوجھ کر معاوضی رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا مومنوں کو ان سے قطع تعلق اختیار کرنے، بہتر الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ اس آیت کے بارے میں بیان ہوا ہے، زبان اور طرز گفتگو میں کفار اور منافقین سے مشابہت اختیار کرنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ان کی زبان اور گفتگو کے انداز سے ہٹ کر اپنے اخلاق اور گفتگو کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں ادب اور حسن ظن کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت دیتی ہے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں، اور ہمیں ایسی زبان استعمال کرنے سے روکتی ہے جس میں تنقیص یا بے ادبی شامل ہو۔ ظاہری ادب کے ساتھ ساتھ داخلی خلوص کی تاکید کرتی ہے۔ راعینا، راعی باب مفاعلیہ فاعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے، یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے، مگر زبان کو پیچ دے کر لفظ بدل دیتے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں ہے، جس نے وہ لفظ گالی بن جاتا۔ مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ راعینا کے بجائے راعیین کہتے جس کے معنی ہمارا چرواہا ہے، دوسرا یہ کہ اسے رعونت سے اسم فاعل قرار دے کر راعنن کہتے جس کا مطلب احمق ہے اور منادہ یا غیر معین کو مخاطب کی وجہ سے منصوب ہے، پھر آپس میں جا کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو آپ کے لیے لفظ استعمال کرنے ہی سے منع فرما دیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرما دیا کہ غور سے سنو تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی طبیعت کی خست اور شرارت صاف واضح ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ اور اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے لفظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح ایک اور حرکت کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے تم پر موت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علیک کہنے کا حکم دیا کہ وہ تم ہی پر ہو۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 پڑھیں گے۔
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذین، یہاں پر واو کو دال کے ساتھ ملا کر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور دال کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. کفروا من اہل الکتاب، را کے ساتھ واو ساکن ہے، ایک الف مدار کھینچیں گے، نون کے ساتھ الف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم قاعدہ کریں گے زار ہلکی کا، غنہ نہیں کریں گے. کتابی میں تا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف مدار کھینچیں گے. وللمشرکین، یہاں پر کاف کے ساتھ یا ساکن ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ان ينزل علیکم، یہاں پر قاعدہ اور نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کا، یا نون میم واو میں سے یا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے. زا کے اوپر بھی مشدد ہے، اس کو بھی سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ویسے بھی لفظ زا سختی اور جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. من خیر من ربکم، نون ساکن کے بعد خاری، یہاں پر بھی اظہار کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد دوبارہ سے ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے. نیکسٹ من ربکم میں نون ساکن کے بعد را رہی ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ ادغام کر کے پڑھیں گے. من ربکم واللہ یختص برحمتہ، اللہ کے نام کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوگی تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اللہم کے نام کو بھی. اسقاط کے اوپر مشدد ہے، یہاں پر بھی سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. برحمتہ، ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے، اور آگے والی ہا جو گول والی ہا ہوتی ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے کلک مدار بھاری آواز کے ساتھ. من یشاء، یہاں پر دوبارہ نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے تو یہاں قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ کا، ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے اور شین کو کھینچ کے پڑھیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور زواں کے ساتھ یا ساکن آ رہی ہے، یہاں پر بھی کلک مدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اس کا ترجمہ کریں گے. ما نہیں، یود چاہتے، الذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین، ان کے ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ساتھ اپنی رحمت کے، من جیسے یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے. اب اس کی تفسیر کریں گے. تو پیاری صالحات، اس آیت میں واللہ یختص برحمتہ، مشرکین عرب کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے، وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور اہل کتاب اللہ کی اس رحمت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے. فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کریں. یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، جو صرف اور صرف اللہ کا انتخاب ہے، وہ نہ کسی کی عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ نسل پر، اور نہ کسی کے کسب محنت پر. اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی. یہاں پر ما یودو ہرگز پسند نہیں کرتے، خواہش نہیں رکھتے. یہاں ما نفی کے لیے، یعنی قطعی طور پر پسند نہیں کرتے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو حق کا انکار کر چکے ہیں. من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب یہود نصارہ اور مشرکین میں سے یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف حسد رکھتے تھے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، یعنی قرآن، ہدایت، نبوت یا علم، یہ سب خیر میں شامل ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، یعنی اللہ پاک فیصلہ کرتے ہیں کہ کون نبی بنے، کون ہدایت پائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اس کا فضل ہر چیز پر غالب ہے اور وہ جسے چاہے نوازتے. تو پیاری صالحات، یہ آیت اس حقیقت کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، خاص کر یہود اور نصارہ اور مکہ کے مشرکین، وہ مسلمانوں کی کامیابی، ترقی اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہونے کو برداشت نہیں کرتے. ان کے دلوں میں حسد تھا کہ نبوت ان کے بجائے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کیوں ملی. ان کا یہ حسد اتنا شدید تھا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر خیر نازل ہو، یعنی قرآن، علم، نیکی اور ہدایت اور کامیابی وغیرہ.
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہدایت، وحی، نبوت یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ اپنی رحمت جس کو چاہے دیتا ہے۔ اللہ کا فضل بے حد بڑا ہے، وہ کسی کے حسد، اعتراض یا مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بالکل وہی الفاظ، اللہ جسے چاہے رحمت دے دیتا ہے۔ سورہ نساء کی بھی آیت ہے یہاں پر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب آج ایک مسلمان علم حاصل کرے، ترقی کرے، نیکی کی طرف آئے، تو اکثر لوگ چاہے وہ غیر مسلم ہو یا بعض اوقات حسد کرنے والے مسلمان ان کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمان گمراہ ہی رہیں، کمزور ہی رہیں۔ اگر آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، نماز، قرآن، سچائی اور علم و خیرات کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ضرور روکیں گے یا مذاق اڑائیں گے۔ یہی وہ ما یود والے لوگ ہیں۔ لوگ کچھ بھی چاہیں، اللہ جیسے چاہے عزت دے دے، ہدایت دے دے، مقام دے دے۔ انسانوں کا حسد اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔